बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने इमरान खान को कहीं का नहीं छोड़ा। एक तरफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं, इस हुकूमत को जो है वो स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसी हुकूमत के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो हैं वो खुफिया डीलें कर रहे हैं, उनसे जो है वो मुतालबात रख रहे हैं, कोई मिन्नत समाजत कर रहे हैं और क्या कुछ मांग रहे हैं, ये मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, कि जिन्होंने कौमी असम्बली में ये जो सियासी कार्टून है और गंदापुर जो है इनकी बड़ी खूब दरगत बनाई है। और इसके साथ साथ बात करेंगे इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पे। कौमी असम्बली में जो पार्लिमानी लीडरान हैं उनकी तरफ से इजहार ख्याल किया गया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक बड़ा मुफस्सल ख़िताब किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े मुदल्लल अंदाज में बात करते हैं और वो बात करते हुए एक सियासी जो रवादारी है, जो एहतराम है, जो इज़्ज़त है, इसको मलहूज़े खातर रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो तहरीके इंसाफ वाले हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं, इनका मिजाज जो है वो बड़ा अलग किस्म का है। ये इमरान खान की तरह एक अग्रेसिव सियासत करने पर यकीन रखते हैं और ये तमाम अपने जो मुखालफीन हैं, इवन कि अपने लोगों पे भी ये इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आते। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने ये बात की थी ना कि जी इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी इन्होंने साइफ़र लहराया, तो उन्होंने कहा था कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी तो अपना हेनरी किसिंजर का नाम लिया था। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जब ख़िताब किया, एक तो वो बड़े तहम्मुल के साथ बात कर रहे थे, लेकिन चूँकि उनकी बात के दौरान बार बार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले और बिलखसूस वो जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो बदतमीज़ी कर रहे थे, तो बीच में जो है वो चुटकुले छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनको आईना दिखाया। उन्होंने इनको सियासी कार्टून करार दिया। ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वैसे जो किरदार ये पार्लिमान में अदा करते हैं ना वो कार्टून वाला ही है ना। कभी ये मास्क पहन के आ जाते हैं, कभी वहाँ पे ये जो है वो अपना डांस करना शुरू कर देते हैं, कभी वहाँ पे ये एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, कभी ये डेस्क पे खड़े हो जाते हैं, कभी चेयर पे खड़े हो जाते हैं, कभी एजेंडे की कापियाँ फाड़ के वहाँ पे जो है वो धरना दे के बैठ जाते हैं। तो ये वाकई एक कार्टून सीरीज़ लग रही है कि कौमी असम्बली में ना इस तरह का काम चल रहा है। तो उन्होंने सही कहा कि ये सियासी कार्टून है। और इसके साथ साथ उन्होंने इनकी तरफ से जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बात की गई, उसमें उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के जो कौमी राज थे वो कभी अफशा नहीं किए, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के राज मेरे साथ ही कब्र में चले जाएंगे। और उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के जो ऑफिशियल जो अपना सीक्रेट से वो कभी उन्होंने दुनिया के सामने बयान नहीं किए। दूसरी तरफ ये बंदा जब इसकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो इसने साइफ़र लहरा दिया। तो उन्होंने कहा जी आप हमें लेक्चर ना दें, आप हमें जमहूरियत का लेक्चर ना दें, क्योंकि आपको तो आज जमहूरियत याद आ रही है, हमारी तो तारीख़ जो है वो जमहूरियत पर मबनी है। हमने तो हमेशा आमरीत का मुकाबला किया है। और इसी तरह अपनी इस तकरीर के दौरान, खैर बड़ी लंबी तकरीर थी, और इसमें उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि 9 मई के हवाले से ये जो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनका नाम तो अली अमीन गंडापुर है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो अली अमीन गंदापुर है, ये कहते हैं कि जी मैं इस मामले की जो है वो तहकीकात करवाएंगे। तो उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली के ऐवान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से ये जो है वो मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और इसके लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में कमीशन कायम किया जाए, ताकि तमाम हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने आ सकें और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है। अब उनकी तरफ से ये मुतालबात जब किए गए और इसके साथ साथ उन्होंने ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं इनकी ये जो सियासी हिजान पैदा करने की साजिशें हैं इन पर भी तनकीद की और उन्होंने इन्हें आईना दिखाया, इन्हें बताया कि जी हम तो जब आप हुकूमत में बैठे थे तब आपको ऑफर्स कर रहे थे कि आए सियासी जो मिसाक है वो करें, हम
مساق معیشت کریں، ہم مفاہمت کے بات کریں، ہم ملک کو لے کے آگے بڑھیں، لیکن آپ کو تب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور آج بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آج آپ کو لگ رہا ہے کہ جی آپ کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس معاملے پہ جب رسپونڈ کیا اسد قیصر صاحب نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے اور دیگر لوگوں نے، تو انہوں نے ایک تو وہی رونا رویا جو وہ پچھلے کئی ماہ سے رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں گرفتار کیا گیا، ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، ہمیں سیاسی جو وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں مل سکا، ہماری گرفتاریاں کی گئی، گھروں میں چھاپے مارے گئے، لیکن وہ یہ بات نہیں کرتے کہ جی ہم نے کیا کیا، ہم نے پاکستان میں ریاستی اداروں پہ حملے کیے، یہ نہیں بات کریں گے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی ہم نے آرمی چیف کی تقرر کو روکنے کے لیے سازش کی، لانگ مارچ کیے، یہ بات وہ کبھی نہیں کریں گے۔ وہ یہ بات کبھی نہیں کریں گے کہ ہم نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا تاکہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے اور پاکستان کا غریب جو ہے اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا جائے، یہ وہ بات کبھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ باتوں کو جو ہے وہ اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، لیکن کس کو دھوکہ دیں گے آپ؟ کیونکہ لوگ تو جانتے ہیں آپ کی اصلیت کو، قوم تو جان چکی ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان یا آج کی سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کی سیاست کیا ہے۔ ان کی سیاست پاکستان کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے دشمنوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ پاکستان کے آفیشیل جو ڈاکومنٹس ہیں، جو سیکرٹس ہیں، ان کو بھی ڈسکلوز کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں پہ حملے بھی کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف عالمی اداروں کو خط لکھ کے مداخلت کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، یہ امریکہ کی حکومت کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے مفاد میں کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور سائفر کے حوالے سے جو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا دی گئی، حالانکہ ماضی میں جب عمران خان کہتے تھے کہ سائفر آیا ہے، یہ مداخلت کی گئی ہے، یہ سازش کی گئی ہے، یہ دھمکی دی گئی ہے، اس وقت شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مختلف لوگ جو ہیں یہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی سائفر ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ اب دیکھیں کہ یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ سائفر نہیں ہے، سائفر تو آیا ہے، اور سائفر یہ پہلا نہیں ہے، آخری بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آتے تھے، اس کے بعد بھی آ رہے ہیں۔ سائفر ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ خط و کتابت کی جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ آپ کہتے تھے کہ جی میری حکومت گرانے کی سازش ہے، اس میں پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے۔ وہ کہا جاتا تھا کہ آپ اس کو جو انٹرپریٹیشن اس کی کر رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ ایسے نہیں ہے، اور آپ کو جو سزا ملی ہے، سزا اس لیے ملی ہے کہ سائفر ایک آفیشیل کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی بھی ذمہ دار وہ اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان نے سائفر کو جلسے میں لہرایا، یہ جرم کیا، سائفر کی آفیشیل کاپی کو دانستہ گم کیا، کیونکہ وہ بعد میں دیکھیں نا عمران خان کی گرفتاری کے بعد منظر عام پہ آئی نا، اس کو گم کیا، یہ جرم کیا، پاکستان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ کمپرومائز کیا، یہ جرم کیا، اس وجہ سے سزا ملی ہے۔ اور اب یہ چاہتے ہیں کہ سائفر پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے، تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی اس پہ میرا خیال ہے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے پہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آ چکا، اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جا چکا ہے، چونکہ خصوصی عدالت کا فیصلہ آ گیا، اب اس معاملے پہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گی، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، وہاں پہ اندازہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا قانونی تقاضے پورے ہوئے، جرم ثابت ہوا یا نہیں ہوا، یہ چیزیں تو سامنے آ جائیں گی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جو 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس پہ یہ لوگ اس پہ نہیں آ رہے، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کریں تو یہ جناب وہ بات کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔
نہیں جی وہ کریڈیبل جج، وہ جی غیر جانبدار جج، وہ کریڈیبل اور غیر جانبدار جج کون ہے بتائیں ذرا، اس کا بھی نام لے لیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ صرف پشاور ہائی کورٹ جو ہے ان کے ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش ہوگی جی ریٹائرڈ جج کوئی ثاقب نثار صاحب کو جو ہے وہ ذمہ داری دے دی جائے، یا پھر عمر عطا بندیال صاحب کو دے دی جائے، یا شیخ عظمت سعید صاحب کو ذمہ داری دے دی جائے، یا مظاہر نقوی صاحب کو ذمہ داری دے دی جائے، یا اعجاز الاحسن صاحب کو ذمہ داری دے دی جائے، یا جسٹس گلزار صاحب، یا کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں کہ جی وہ ان کی نظر میں کریڈیبل ہیں۔ وہ کریڈیبل ہیں جنہوں نے منصف اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک ملزم کو بلایا، اس کو پروٹوکول دیا، اس کے لیے گڈ ٹو سی یو کے ورڈز استعمال کیے، اور اس کے لیے پولیس لائنز کا جو ریسٹ ہاؤس ہے اس کو کھلوایا اور کہا کہ جناب آپ یہاں پہ چل پارٹی کریں۔ کیا ان کے لیے وہ آپ کے لیے کریڈیبل ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن بنایا جانا چاہیے، 9 مئی کے معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جن جن لوگوں پر 9 مئی کے الزامات ہیں اور جن لوگوں کی آڈیوز، ویڈیوز، ویژول اور جیو فینسنگ میں جن لوگوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور جو لوگ اشتہاری تھے آج بھی اشتہاری ہیں، یا کہ وہ آج کسی سہولت کاری کی وجہ سے کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے ان عہدوں سے فارغ کیے جائیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک غیر جانبدارانہ اور شفاف کمیشن جو ہے وہ قائم ہو، اور وہ اس پہ کارروائی کرے تاکہ حقائق قوم کے سامنے آ سکے۔ یہ 9 مئی پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ تھا، اس سے پہلے پاکستان میں کبھی اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے دور آمریت میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا نا، لیکن پیپلز پارٹی نے ملک کے خلاف بغاوت جیسی سازش نہیں کی۔ جناب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، انہوں نے وفاق کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ نہیں دیا۔ میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے ملک پہ پرویز مشرف نے آمریت مسلط کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، اور انہوں نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کسی انٹرویو میں، پریس کانفرنس میں پاکستان کے جو سیکرٹس ہیں وہ کہیں بھی بیان نہیں کیے۔ انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جو اعزاز اس عمران خان اور اس کی پارٹی کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اب یہ 9 مئی جو کر دیا گیا، یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سازش تھی، جو آرمی چیف اور فوج کے خلاف سازش تھی۔ اس سے پہلے کسی نے اس طرح کی حرکت نہیں کی، یہ ہوا، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ اب اگر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جاتا ہے تو اس جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بہترین چوائس ہے، اور وہ کسی دباؤ میں نہیں آتے، کیونکہ دیکھیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں پہ حکومت نے بھی اعتماد کا اظہار کیا، اور آج کی اپوزیشن نے بھی کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو الیکشن کی ڈیٹ دی انہوں نے دی نا، اور تحریک انصاف کی درخواست پہ ڈیٹ دی، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا قاضی فائز عیسیٰ پہ جو ہے وہ ایک طرح سے کنسنسس ہے، تو لہٰذا ان کی سربراہی میں یہ جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے، اور یہ جتنے بھی سیاسی کارٹون ہیں یا گندا پور ہیں یا گنڈا پور ہیں، یہ جو بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر لیا جائے، اور جو بندہ 9 مئی میں ملوث نہیں ہے اس کے لیے سیاست کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جو 9 مئی میں ملوث ہے اس کے لیے پاکستان کی سیاست کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دینے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیاست ہے، خود ان کے خلاف وہ برسرے پیکار نظر آتے ہیں۔ وہ کیا نام ہے، اکبر ایس بابر صاحب، انہوں نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اور اسی طرح وہ تحریک انصاف کی وہ جو غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ ہے وہ کیس بھی وہ الیکشن کمیشن میں لے کے گئے تھے۔ عمران خان کے جھوٹے بیان حلفی کو بھی انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے عمران خان کو صحیح طور پہ، جو اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے نا، یا عمران خان نے وہ جو ایک ماسک پہنا ہوا تھا نا، وہ جی عمران خان ایک لیڈر ہے، وہ اسلامک لیڈر ہے، وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، عمران خان صادق اور امین ہے، عمران خان کا اصل چہرہ اکبر ایس بابر نے اس قوم کے سامنے لایا ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس دائر کیا تو وہ ثابت ہوا
کہ تحریک انصاف اور عمران خان وہ واحد لیڈر اور واحد سیاسی جماعت ہے جنہوں نے ممنوعہ فنڈنگ لی. ان کو فنڈنگ کرنے والوں میں اسرائیل اور انڈیا کے لوگ بھی شامل تھے, باقی تو تھے ہی تھے نا, یہ بھی شامل تھے. اور اسی طرح انہوں نے ان کے جو فراڈ الیکشن تھے ان کو بھی چیلنج کیا, اور ان کے اس اقدام کی وجہ سے تحریک انصاف کے انتخابات کالعدم قرار ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا تھا. ان کے پارٹی آئین کے مطابق انتخابات کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا تھا. اب پھر انہوں نے فراڈ الیکشن کروا دیے ہیں, اور ان انتخابات کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق گوہر صاحب چیئرمین اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل بن چکے ہیں. باقی بھی عہدے اسی طرح سے بندر بانٹ میں فائنلائز کر دیا گیا کہ بس یہ الیکشن ہو گیا. انہوں نے اس معاملے کو ایک بار پھر الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. ہوپفلی کہ کل اس پہ وہ اپنی جو پٹیشن ہے وہ الیکشن کمیشن میں فائل کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مجموعی طور پہ کوئی 8.5 لاکھ ووٹر ہے تحریک انصاف کا, اور 8.5 لاکھ میں سے صرف آئی تھنک کوئی 640 یا مطلب 1000 سے کم لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا. پورے ملک کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ الیکشن ہے, اور ایسے فراڈ کو کسی صورت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی قانونی تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا. اب ان کی یہ درخواست الیکشن کمیشن میں جائے گی تو الیکشن کمیشن اس کا جائزہ لے گا. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ جیسے پہلے الیکشن کمیشن نے ان کے فراڈ کو ماننے سے انکار کیا تھا, اب بھی ان کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے اگر تحریک انصاف کے پارٹی آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا. لیکن اگر یہ فراڈ بار بار کر رہے ہیں تو ان فراڈیوں کو موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک ایسی جماعت جو کہ پروپیگنڈا کرتی ہے, جو جھوٹ بولتی ہے, جو اداروں کے ساتھ فراڈ کرتی ہے اور اداروں پہ حملے کرتی ہے, اس سیاسی جماعت کو بار بار سیاست کرنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ تو پاکستان کے میرا خیال ہے کوئی پورے پاکستان کے عوام یہ سوچتے ہیں, یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب جس جماعت نے 9 مئی جیسی سازش کر دی, جس جماعت نے جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ حملے کر دیے, جس جماعت نے ملیٹنٹس کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ لاہور جیسے شہر میں پٹرول بموں سے پولیس اور رینجرز پر حملے کیے, انہوں نے ریاستی املاک پر حملے کیے, انہوں نے عام شہریوں پر حملے کیے, اس جماعت کو سیاست کرنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ میں تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ انتشار کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے, جو کہ ایک پرامن جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں اور جمہوری ڈیموکریٹک پولیٹکس جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں, میں ان پر کسی قسم کی قدغن کا جو ہے وہ حامی نہیں ہوں. لیکن جو لوگ سیاست کی آڑ میں سیاسی لبادہ پہن کے وہ ایک جنگجو جیسا کام کرتے ہیں, وہ انتشاری کردار ادا کرتے ہیں, وہ فسادی کردار ادا کرتے ہیں, ان کے حوالے سے تو میرا بھی خیال یہ ہے کہ جی ایسی جماعت کو جو ہے وہ سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو سنی اتحاد کونسل والوں نے عمران خان کے حوالے سے جو معاملات کیے ہیں نا, آپ کو پتہ نا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے حکومت مسلط کی گئی ہے, تو ہم تو اس حکومت کو نہیں مانتے. اور اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں یہ سیاسی انتقامی کارروائی کی بنیاد پہ قائم کیے گئے ہیں. چلیں جی, آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر یہ اس حکومت کو یہ نہیں مانتے اور یہ مقدمات ان کے خلاف جو ہے وہ سیاسی انتقامی کارروائی کے طور پہ قائم کیے گئے ہیں, تو خان صاحب یہ جو سنی اتحاد کونسل والے روزانہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی عمران خان, بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی اور باقی یہ لوگ جو ہے یہ سیاسی قیدی ہیں, تو لہٰذا ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے, یہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں؟ اس حکومت سے کر رہے ہیں یا کسی اور سے کر رہے ہیں؟ اسمبلی میں قائد ایوان جناب شہباز شریف صاحب ہیں, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. اسمبلی میں کی جانے والی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اور آپ ذرا یہ بھی دیکھیے گا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت, آج جو حکومتی بینچز میں ہیں وہ اس وقت اپوزیشن بینچز پہ تھے, وہاں سے بھی تقریریں کی جاتی تھیں. ان دنوں بھی نواز شریف اور مریم نواز جیل میں قید تھے, لیکن کیا ایک بار بھی کسی نے یہ ڈیمانڈ کی کہ نواز شریف یا مریم نواز جو ہے وہ سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے ہیں, یہ سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جائے؟ نہیں, انہوں نے آپ کی آمریت کا مقابلہ کیا, انہوں نے ان کیسز کو عدالتوں میں فائٹ کیا اور ان کیسز میں
غلط ثابت ہوئے، بری ہونے کے بعد وہ آئے ہیں اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاسی قیدی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ رہائی دے دیں، اور مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ جس کو یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چور ہے۔ مینڈیٹ چور نہیں ہے، اگر مینڈیٹ کا آڈٹ کروایا جانا ہے تو سٹارٹ کریں خیبر پختونخوا سے، سب پتہ چل جائے گا کہ 9 مئی والے کیسے جیتے، کن کی مدد سے جیتے، اور کون تھے وہ جو اسلحہ پہن کے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں دندناتے پھرتے رہے، اور جن کے دہشت کی زد کے اندر جو ہے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کریں۔ یہ سارا آڈٹ جو ہے وہ کروایا جائے تو حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ جناب خیبر پختونخوا میں جو انتخابات ہیں وہ کسی عالم فاضل نے یا کہ کسی اور، اپنا میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، مطلب کسی بڑے ایماندار نے کروائے ہیں اور باقی ملک میں انتخابات کسی اور نے کروائے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو انتخابات ہیں وہ سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے ہیں، وہاں سے آڈٹ کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ پورے ملک کے الیکشن کا آڈٹ کروانا چاہتے ہیں، کروا کے دیکھ لیں، اور ان کے فارم 45 کا بھی دیکھ لیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ 80% فارم جو ہیں وہ جعلی ثابت ہونے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف صرف فراڈ کر سکتی ہے، جھوٹ بول سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ان کو آپ حکومت کرنے کا موقع دیں گے تو یہ ڈیلیور نہیں کریں گے، یہ صرف تقریریں کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ان کو سبز باغ دکھلائیں گے، اور اس کے علاوہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابھی بھی جو لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے نا خیبر پختونخوا میں کہ یہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے گا، اس سے پہلے 10 سال میں کون سا انقلاب آیا ہے؟ وہاں پہ تو کرپشن بڑھی ہے، وہاں پہ بے روزگاری بڑھی ہے۔ تو جناب، نہ تو پاکستان میں عمران خان کو انقلاب لے کے آیا تھا، بلکہ صرف عمران خان نے پاکستان میں جھوٹ بولنے کی جو ہے وہ ترغیب دی اور بچوں کی ذہن سازی کی، ان کے ذہن خراب کیے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے کریڈٹ پہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔